आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दुनिया में जंगे ख़त्म करवाने वाला, ये दावा करने वाला और अपनी लेगेसी अमन और पीस के नाम पे छोड़ने वाला शख्स आज एक और मुल्क के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी लगा रहा है। नाजरीन, G7 इजलास अधूरा छोड़कर अमरीकी सदर वापस पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर मुसलसल ईरानी क़यादत को धमकियां दे रहे हैं और अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खamenei को धमकी दे दी है मारने की। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं, वो एक आसान टारगेट, आसान हदफ हैं, मगर वो इस वक्त महफूज हैं। हम आयतुल्लाह खamenei को निशाना बना सकते हैं, मगर हम अभी इसको निशाना नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, ब्रैकेट्स किल, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। सदर ट्रंप एक और सॉवरेन नेशन के लीडर को कत्ल की धमकी दे रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम मिसाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जिससे सिविलियन हलाकतें हों। हमारी बर्दाश्त हर गुजरते लम्हे कम होती जा रही है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का भी कह दिया है। साथ ही अपने एक और पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान पर इजराइल नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों हमले में, अटैक में मुलव्विस होंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि वी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान. Iran had good sky trackers and other defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American-made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good old USA. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खamenei को कत्ल की धमकी देने के साथ साथ अब सरेंडर का कह रहे हैं ईरान को। अमरीकी और इजरायली धमकियों के बावजूद ईरान इजराइल जंग 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और ऐसे में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को बराह रास्त धमकी दे डाली है। सदर ट्रंप ने आज तेहरान के 1 करोड़ रिहायशियों पर भी जोर दे डाला है कि वो तेहरान से निकल जाएं। फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर देना चाहिए बकौल डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर यह लिखा है कि ईरान को उनकी तजवीज़ करदा मुआहिदे पर दस्तखत कर देने चाहिए थे ऑन द डील जिस पर मैंने उन्हें दस्तखत करने को कहा था। कितनी शर्म की बात है और इंसानी जिंदगी का ज़िया कि मैं बार बार सीधे अल्फाज में कह चुका हूं कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर की तेहरान खाली करने की धमकी के बाद तेहरान से बाहर जाने वाली शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। अमरीकी सदर ने इजराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया की जानिब से ईरान को मदद फराहम करने का इल्जाम भी लगा दिया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वॉशिंगटन वापसी का मकसद जंग बंदी नहीं, बात इससे ज्यादा बड़ी है। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है और ईरान के जोहरी प्रोग्राम मसले का खात्मा चाहिए है और ईरान को चाहिए कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने जोहरी तवानाई प्रोग्राम से दर्जबरदार हो जाए। वाज़ेह रहे कि जब हंगामी बुनियादों पर सदर ट्रंप G7 से रवाना हो गए तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का यह कहना था कि वो ट्रूस यानी कि जंग बंदी करवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर रवाना हो गए हैं। लेकिन बादशाह सदर ट्रंप ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भी मिसलीडिंग एंड सीकिंग मीडिया अटेंशन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये गलत बात कर रहे हैं, मैं कोई भी ट्रूस नहीं करा रहा, असल मसाइल जो हैं वो जंग बंदी से बहुत आगे के हैं। नाज़रीन, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान जंग बंदी में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे, वहीं दूसरी जानिब चीनी सदर ने ईरान और इजराइल से कशीदगी कम करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही चीन का यह भी कहना है कि इजरायली फौजी कार्रवाइयों से खित्ते में अचानक कशीदगी में इजाफा हुआ है और कशीदगी को हवा देने वाले इजरायली इक़दामात पर चीन को गहरी तशवीश है, जबकि रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान का यह कहना है कि रूस ईरान और इजराइल के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता इस वक्त हम कम अज कम इजराइल की तरफ से किसी सालिसी की खिदमात का सहारा लेने या फिर तस्फिये की तरफ पुरअमन रास्ता इख्तियार करने में हिचकिचाहट देख रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने भी ईरान को धमकी देते हुए यह कहा है कि अगर कशीदगी में कमी ना आई तो ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। इजरायली फौज के पास ईरानी जोहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास ये हथियार जरूर मौजूद हैं। जर्मन चांसलर ने यह मजीद कहा है कि इजराइल के हालिया हमलों से ईरानी हुकूमत कमजोर हुई है।
ईरानी हुकूमत शायद अब साबका ताकत के साथ वापस ना आ सके। ईरान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है और हमें इंतजार करना होगा। मीनवाइल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास को अधूरा छोड़कर वापस आ गए हैं, जबकि G7 ममालिक ने अपने मुश्तरका एलामिये में कशीदगी खत्म करने पर जोर देते हुए कहा है कि ईरानी बहरान के हल से गजा में जंग बंदी समेत मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी आएगी। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद अमरीकी इंतजामिया ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजियों को भी तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद यह खदशा पैदा हो गया है कि अमरीका बराह रास्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजरायली फौज ने ईरानी फौज के एक कमांडर को निशाना बनाने का भी दावा किया है। AFP के मुताबिक इजरायली फौज के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रात अचानक मिलने वाले एक मौके पर इजरायली फजाइया ने तेहरान के कल्ब में एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया कि जिसमें अली शादमानी शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल अली को 13 जून को लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सरबराह तैनात किया गया था। मेजर जनरल अली शादमानी की शहादत के बाद ईरानी आला अस्करी ओहदेदार के जिन्हें शहीद कर दिया गया है उनकी तादाद 12 तक पहुंच चुकी है, जबकि 7 ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों को भी शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हम इजराइल पर नए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किए गए, और हम जल्द सिहोनी हुकूमत ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट की कमर तोड़ देंगे। जबकि इजरायली वज़ीर दिफा का यह दावा है कि अगर खामनेई ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम होगा। और यही कत्ल की धमकी अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने भी रीइटरेट की है, दैट वी विल नॉट किल हिम एटलीस्ट फॉर नाउ। थिंग्स आर रीचिंग अ होल न्यू लेवल ऑफ एब्सर्ड। नाज़रीन, ईरान में हुकूमत की तब्दीली इजरायली फौज की अस्करी मुहिम का हिस्सा नहीं है, ताहम इस मुहिम के नतीजे में ऐसा जरूर हो सकता है, ये दावा नेतन्याहू भी कर चुके हैं कि हमारा टारगेट नहीं है ये क़यादत, मगर ऐसा हो जरूर सकता है। साथ ही इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का यह कहना है कि जुमे से अब तक इजरायली हमलों में 109 ईरानी फौजियों समेत 450 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब तक इजराइल ईरान की 5 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर चुका है, जिनमें नटान्स, इस्फहान, होंदा, बुशीर और फरदो की फैसिलिटीज शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज नाजरीन, फरदो फैसिलिटी पर बमबारी किए जाने के बाद ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले के झटके, बाकायदा अर्थक्वेक महसूस किया गया, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि अगर इजराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले जारी रखे या फिर हमलों की इंटेंसिटी कम ना की तो जौहरी ताबकारी होने के चांसेस मौजूद हैं। लीकेजेस, न्यूक्लियर लीकेजेस। अल जजीरा में छपने वाली खबर में यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग के सरबरा राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि इजराइल की जानिब से ईरान के बड़े जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाने के बाद यह इम्कान मौजूद है कि ये हमले रेडियोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन का बायस बन जाएं। जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबरा का यह कहना है कि इजरायली बमबारी के नतीजे में न्यूक्लियर प्लांट्स की जमीन पर मौजूद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और जनरेटर्स और दीगर आलात की तबाही की वजह से ज़ेरे ज़मीन कैस्केड को बिजली की फराहमी रुक गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली की सप्लाई ना मिलने की वजह से सेंट्रीफ्यूजेस को कुछ नुकसान ज़रूर होगा। अलबत्ता अभी तक रेडिएशन लीक के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। नाज़रीन, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। रेड क्रॉस कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को अस्करी मुहिम जोई में टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें सिविल ढांचे के तौर पर देखा जाता है, और अगर इस पर हमला किया गया तो यह बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ तसव्वुर होगा। साथ ही इससे खारिज होने वाली रेडिएशन बड़े पैमाने पर सिविल आबादी को नुकसान पहुंचा सकती है और इस वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के तहत यह तय किया गया है कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी सूरत, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमला नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमले खतरनाक तरीन साबित होते हैं। जहां तक इजराइल को ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान का ताल्लुक है, अभी तक ईरान की जानिब से इजराइल पर 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं, जिनमें ईरान इजराइल की अहम तरीन बंदरगाह हीफा को निशाना बनाया जा चुका है और फिर बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी हमले किए गए हैं, जबकि मोसाद का हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। इजराइल के दारुल हुकूमत टेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक आज ईरान ने इजरायली दारुल हुकूमत टेल अवीव और हीफा में मौजूद अहम इजरायली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। हमलों की तफसील बताते हुए ये कहा गया है कि आज ईरान ने इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर अमान और मोसाद के टेल अवीव में मौजूद मराकज़ को निशाना बनाया है। नाज़रीन, इन हमलों के अलावा हीफा शहर में मौजूद हीफा रिफाइनरी की पैदावार मिसाइल हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। दोनों मुमालिक एक दूसरे के जंगी जहाज़ों को तबाह करने का भी दावा कर रहे हैं। ईरान के सरकारी खबरसाल इदारे नूर न्यूज़ ने यह दावा किया है कि ईरान ने तबरीज़ के करीब एक इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराया है, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि इजरायली फजाइया ने ईरान के अमरीकी साख्ता F-14 टॉमकैट तबाह कर दिए हैं। साथ ही वीडियो भी जारी कर दी गई है। ईरानी हमलों के बाद चीन ने अपने शहरियों को फौरी इजराइल छोड़ने की हदायत जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त इजराइल ईरान तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। शहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। शहरियों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जिससे सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। और इन हालात में चीनी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो हवाई सफर पर इन्हिसार करने की बजाय जमीनी रास्ते से जल्द अज जल्द मुल्क से रवाना हो जाएं, क्योंकि इजरायली फजाई हदूद बदस्तूर बंद है। नाज़रीन, इजराइल मुसलसल अमरीका को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अमरीका बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन चुका है। अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तर पोस्ट और मैसेजेस इस बात की तरफ वाज़े इशारा कर रहे हैं कि अब इसकी मुकम्मल ओनरशिप अमेरिका भी ले रहा है। कल ही इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कहा था कि अगर आज तेल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर भी हो सकता है। मुझे अमरीका फर्स्ट समझ आता है, अमरीका डेड नहीं समझ आता। और यह भी कि ईरानी रहबरे आला को हलाक करने का कोई भी मुमकिन मंसूबा तनाज़े को मजीद तूल नहीं देगा, बल्कि खत्म कर देगा। बोथ द अमेरिकन एंड द इजरायली लीडरशिप इज नाउ नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स। दे वांट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei डेड। इजराइल मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब है, जबकि आज अमरीकी इंटेलिजेंस ने इजराइल के इस दावे की भी नफी कर दी है। नाज़रीन, CNN में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इजराइल का दावा है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने से सिर्फ चंद माह की दूरी पर था, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के ताजा तरीन जायजे के मुताबिक ईरान ना तो इस वक्त जोहरी बम बनाने में सरगर्म है या ऐसी कोई कोशिश कर रहा था, और ना ही वो इस काबिल था कि वो फौरी तौर पर ऐसा हथियार तैयार कर सके। रिपोर्ट में 4 ऐसे अफराद के हवाले से ये बताया गया है कि जो अमरीकी खुफिया जायजे से वाकिफ हैं, और उनका यह कहना है कि ना सिर्फ ये ईरान जोहरी हथियार बनाने की सरगर्मियों में शामिल नहीं था, बल्कि वो इस काबिल होने से 3 साल तक दूर था कि वो ऐसा कोई भी हथियार तैयार कर सके और इसे किसी हदफ या टारगेट तक पहुंचा सके। इजराइल और अमेरिका मुसलसल ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। 1992 से नेतन्याहू मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान जल्द न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा और पूरी दुनिया इनसिक्योर हो जाएगी, जबकि अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा 6 माह दरकार होंगे कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल कर ले। मगर रवां साल 25 मार्च को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड ने सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी मुसलसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखे हुए है और ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुअत्तल किया था और अभी तक इसे बहाल नहीं किया गया। ये भी वाज़े रहे, बहुत अहमियत की हामिल ये बात है कि इजराइल ने हमलों में जिन शख्सियात को निशाना बनाया था नाजरीन, उनमें सबसे अहम अली शमखानी भी हैं। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे और एक इंटरव्यू में ये वाज़े तौर पर कह चुके थे कि ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार है। ईरान इस बात पर भी आमादा है कि वो न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा और फिर अपने पास मौजूद स्टॉक पाइल को तल्फ भी कर देगा और सिर्फ इतनी इनरिचमेंट ही करेगा कि जो सिविलियन इस्तेमाल के लिए काफी हो। ईरान इस पर भी राजी है कि इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स ईरान जाकर न्यूक्लियर प्लांट्स का दौरा करें, जबकि इसके जवाब में ईरान सिर्फ ये चाहता था, सिर्फ और सिर्फ, कि जो भी आलमी पाबंदियां और सैंक्शंस उस पर आयद की गई हैं फॉर द लास्ट 45 ईयर्स, उन्हें फौरी तौर पर हटा लिया जाए तो ईरान डील को आज ही कबूल कर लेगा। अली शमखानी और दीगर आला ईरानी ओहदेदारों की शहादत के बाद अब यह बहस शुरू हो चुकी है, राइटफुली सो, कि क्या ईरान पर हमला न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए था या फिर
اس کا مقصد اور ٹارگٹ اور ہدف صرف اور صرف ایران میں رجیم چینج تھا، یعنی کہ حکومت بدلی جائے، یعنی کہ فرینڈلی حکومت لائی جائے۔ اور اس بحث کا آغاز 3 دن قبل 14 جون کو اس وقت ہوا کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں اور آزادی کی جدوجہد شروع کر دیں۔ جبکہ رجیم چینج سے متعلق فرانسیسی صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ سنگین غلطی ہوگا، اور اگر امریکہ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کروا سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میکرون نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ باہر سے بمباری کر کے آپ خود ایک ملک کو بچا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ غلط رہے ہیں۔ رجیم چینج کی اس کیمپین میں ایران کے سابق بادشاہ بھی رضا شاہ پہلوی کے بیٹے رضا شاہ پہلوی دوم پیش ہے، لیکن اس سے پہلے اب آپ کڑی سے کڑی ملا کے یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں ایمینوئل میکرون کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، کیوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ جنگ بندی کے لیے دور دور تک دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ the larger interest is a regime change۔ اب آپ کو بتاتے چلیں اس رجیم چینج کی تیسری کڑی، جس طرح آپ کو بتایا بی بی سی کو دیے گئے اس انٹرویو میں رضا پہلوی دوم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کمزور ہوا ہے، عوام حکمرانوں کے خلاف ہو گئی ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے۔ ناظرین، اس بیان کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے رضا شاہ پہلوی دوم کو سامراجی طوائف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے لوگ اتنے ہی متحرک اور حوصلہ بند ہیں تو پھر وہ کچھ ہمت خود دکھائیں اور ایران جا کر قیادت کو تبدیل کر دیں۔ ناظرین، خواجہ آصف کا کہنا ہے it is sad that there are people who are worried about linguistic niceties when a genocide is taking place under the watch of a civilized world. Thousands of children are being butchered non-stop. This is not a sit-down dinner where one should mind the language and manners. Pahlavi stands with Netanyahu, a genocidal maniac, and all he deserves is contempt and nothing else. He called him a whore. خواجہ آصف کو کوٹ کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے خواجہ آصف کے جواب کو قوم کی نمائندگی قرار دیا ہے، جبکہ معروف برطانوی صحافی مہدی حسن نے بھی لکھا ہے کہ the Pakistani defense minister is not holding back on the son of the Shah۔ رجیم چینج اور اسرائیل کی اینڈ گیم سے متعلق دی نیو یارکر نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کی اینڈ گیم کیا ہوگی، مگر اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر یہ واضح کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے غزہ سے کیسے نکلنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ساتھ ہی اس حملے کے بعد ایران کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرے، جبکہ سی این این نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جو جنگ چھیڑی ہے اس نے اسرائیل کو ایک اور ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے تنازع جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات سے حل ہوگا، اور حملہ صرف ایران کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے غزہ میں کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی، اور اس کی وجہ اسرائیلی حملوں کا ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کی انونسبلٹی، یعنی کہ ان کو بیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، انونسبلٹی کی جو مت ہے اس کو توڑا ہے، جو اسرائیل کم از کم 7 دہائیوں تک برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ناظرین، ایران کمزور نہیں دکھ رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اینڈ ملٹری کیپیبلٹی وائز اٹ مائٹ بی وے اہیڈ، مگر ایران 5 دنوں سے اکیلے اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے، اسرائیلی عوام زیادہ تر وقت بنکرز میں گزار رہی ہے، اور پہلا یہ موقع ہے کہ جب نیتن یاہو ان جگہوں کا بھی دورہ کر رہا ہے کہ جہاں ایران نے میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ کے بالکل برعکس عالمی میڈیا اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصان کا بھی ذکر کر رہا ہے، مطلب کہ ون سائیڈڈ ابھی کچھ نہیں چل رہا۔ تمام عالمی نیوز چینلز اسرائیل سے کوریج بھی کر رہے ہیں، مگر اسرائیل نے غزہ سے کسی کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ if you remember، اسرائیل ایران کے ساتھ جاری جنگ میں سی این این، بی بی سی، دیگر میڈیا آؤٹلیٹس کی مدد سے اپنے آپ کو مظلوم وکٹم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ غزہ میں آپ کو یاد ہو 200 سے زائد صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی بربریت اور باربیرینزم کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے تھے۔ کیا ایران نے اسرائیل کی انونسبلٹی کی مت کو توڑ دیا ہے؟ اکیلا ہونے کے باوجود ایران ابھی تک
اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل کی اینڈ گیم کیا ہے، یہ اہم ترین سوال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی جاری ہے، بہت ضروری ہے ناظرین، کہ where does this actually end. G7 اجلاس نے ایک بار پھر بھارت کو بھی سفارتی سطح پر تنہا ثابت کر دیا ہے. نریندر مودی نے کینیڈا کے وزیر اعظم کی دعوت پر 10 سال بعد کینیڈا کا دورہ تو کیا، جو نریندر مودی کے لیے ہزیمت کا باعث بن گیا. سکھ فار جسٹس اور ساتھ ہی خالصتاً تحریک کے ہزاروں سکھوں نے G7 اجلاس سے قبل ہی مودی کے خلاف زبردست احتجاج کیا. سکھ کمیونٹی کینیڈا میں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ کے حق میں نعرے بازی کرتی رہی. مودی کے پوسٹرز جلائے گئے، مودی کی تصاویر پر جوتے مارے گئے. سکھ رہنماؤں نے یہ پوری دنیا کے سامنے دکھایا، خون پھینکا، ایک مرڈرر کہا، نعرے بازی کی. سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کینیڈا G7 کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبکہ مودی سرکار قاتل حکومت ہے، کینیڈا میں سکھ کمیونٹی نے بھرمی کا اظہار کیا ہے کہ مودی کو مدعو کرنا ہی انتہائی غلط اقدام تھا. کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی غیر حاضر رہے. بین الاقوامی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم منظر سے غائب کر دیا، اور پھر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنے پر بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں. اور آل انڈیا کانگریس کے رہنما جواہر سرکار نے بھی مودی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور جواہر سرکار کا یہ کہنا تھا کہ مودی پہنچے ہی تھے کہ ٹرمپ اجلاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے، اور یہ محض اتفاق نہیں لگتا. ٹرمپ کی جانب سے ملاقات سے انکار پر مودی اور بھارتی میڈیا شدید مایوس ہو چکا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے and we will give you a live update on what exactly is happening in Iran, what is the end game, what to expect. Stay with us. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں ریجنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی بھی، دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. محمد علی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا آپ نے اینالائز کیا ہے؟ کیا صدر ٹرمپ آج بور ہو گئے G7 سمٹ سے؟ میکرون کو بھی رون ڈالا بیچ میں، ان کو بھی ذلیل کر دیا، اور اپرچونسٹ پتہ نہیں مس لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو. So what did he and he says کہ میں تو سیز فائر کرانے ہی نہیں آیا، یہ تو ایک I have a larger what does he have in mind sir؟ وہ کہہ رہے ہیں real issue goes beyond just stopping the fighting. So is the real issue what the Senate is claiming, regime change? میرے خیال میں وہ ان کے سلپ آف دا ٹنگ سے سچ ان کے منہ سے نکل گیا ہے، لیکن اس کو میں ذرا مختصراً واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ایران کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیکل ہیں. ان کی صرف حکمت عملی میں فرق ہے. جو رجیم چینج، دیکھیں نتن یاہو صاحب سے بھی ایک تھوڑے ریسنٹلی ایک سلپ آف دا ٹنگ ہوا تھا، وہ بڑا پروفاؤنڈ ان سے بات سرزد ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جو تھریٹ پرسپشن ہے نا مہر صاحبہ، وہ یہ ہے کہ کسی اسلامی میجورٹی اسٹیٹ جو ہے، جو کہ اسلامی نظریے کے اوپر اپنی پالیسیز مرتب کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہو، یہ اسرائیل کی ریڈ لائن ہے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. یا تو آپ ایک لبرل پرو ویسٹرن قسم کی ڈیفنس اور فورن پالیسی بنائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اسلامی نظریے کے تحت اپنی فورن اور ڈیفنس پالیسی بھی چلائیں، آپ کی آئیڈینٹی اور ویلیو سسٹم کو مگر بھی آپ محمد علی ایکسپورٹ صاحب، میں کریں. آپ کو اپڈیٹ کر دوں، ابھی تازہ ترین جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام چھوڑا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائیڈنگ. آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور ہی از این ایزی ٹارگیٹ، ہمارے لیے بڑا آسان ہدف ہے، بٹ از سیف دیر. ابھی تک وہ آسان سیف ہے، محفوظ ہے، کیونکہ ہم ابھی اس کو نہیں مارنا چاہتے، ایٹ لیسٹ ناٹ فار ناؤ. سر یہ کتنا بڑا میرا مطلب ہے ایک ڈیمنگ سٹیٹمنٹ ہے. پہلے نیتن یاہو نے یہ بات کی اب کہ اگر وہ ہمارا ہدف نہیں ہے، مگر اگر خامنئی جو ہیں وہ مار دیے گئے تو دیٹس ناٹ اے پرابلم. اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ سپریم لیڈر آف انادر سوورن کنٹری اگر وہ مار دیا جائے، ابھی نہیں، ناٹ فار ناؤ. ہاؤ شاکنگ اینڈ ڈیمنگ از دس سر؟ اچھا، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں اپنا وہ آرگومنٹ کمپلیٹ کروں، تو آپ کی بات کا اس میں جواب پنہا ہے. میں نے یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف ہیں ایران کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ان کی صرف حکمت عملی میں فرق ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس جنگ کے ذریعے سے یا ساتھ ہی ساتھ جو عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، یہ JCPOA 2.0 نیگوشیٹ ہو رہا ہے ایک نئے انداز میں.
اس بات کو سمجھیں کہ 10 سال پہلے جب ایران نیوکلیر ڈیل نیگوشیٹ ہوئی تھی تو امریکہ نے 2 انسٹرومنٹس آف پاور استعمال کیے تھے، اپنی اکنامک سینکشنز اور ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک کوئرشن۔ اب ٹرمپ جو 2.0 جے سی پی او نیگوشیٹ کر رہے ہیں جس میں وہ کمپلیٹ انریچمنٹ کے رائٹ کو گیو اپ کروانا چاہتے ہیں ایران سے، اس کے لیے وہ 3 انسٹرومنٹس استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ڈپلومیٹک کوئرشن بھی استعمال کر رہے ہیں، اکنامک سینکشنز بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ساتھ وہ اسرائیل کو بھی تھپکی دے رہے ہیں کہ پہ جاؤ، اور اگر آپ اتنا ڈیمیج کر لیں ایران کو اکنامکلی، سائنٹیفکلی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی، کہ اب 2-4 دن آپ نے بمباری کی، ان کو ڈیمیج کیا اور کہا ہاں جی اب آپ آنا چاہتے ہیں مذاکرات پہ یا ابھی آپ کو اور مارا جائے، تو یہ نیگوسیشنز کا پارٹ ہے۔ ایک کوئکلی میں بتاؤں، ایک نوبل laureate گزرے ہیں، ان کی بڑی مارکت الآراء تحریک ہے آرمز اینڈ انفلوئنس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وار ہوتی ہے نا، یہ ڈپلومیسی تھرو آرمز ہوتی ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تھرو آرمز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مفادات اور اہداف کو دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آخری بات یہ کہ میں بنیادی بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کے اہداف ایک ہیں، حکمت عملی جامع اور مرتب ہے۔ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران ایک سویلائزیشن ہے، لیکن جو ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا اور رشیا کی اس کو ہے، لیکن ملیٹریلی اٹس آن اٹس اون، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ اینڈ ویل گیٹ ٹو ایران اینڈ رشیاز رول ان دس، مگر سینیٹر صاحب چاہے فردو کا نیوکلیئر فیسلٹی تباہ کرنا ہدف ہو، ملٹری کیپیبلٹی ایران کی تباہ کرنی ہو، یا رجیم چینج، ایبسولوٹلی ڈاٹ آن، سر آیت اللہ خامنئی کو یہ کیا ہے؟ یہ تو قتل کی دھمکی ہے۔ یہ تو ایک مافیا باس کی لینگویج ہے نا، کہ آپ جیسے اس نے کہا کہ ہم ان کو مار دیں گے، اسیسینیشنز کی جو اسٹیٹ پالیسی۔ ویسے بھی دیکھیں، آپ نے ابھی مینشن بھی کیا آئی اے ای کے رافیل گروسی کا، کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کانڈمنیشن کا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پر بمباری ہو رہی ہے، جو ایک وار کرائم ہے، بیکاز ریڈیشن ہو سکتی ہے، لیک ہو سکتی ہے انڈر انٹرنیشنل لا، جہاں نیوکلیئر فیسلٹیز ہو۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ جتنا بڑا جھگڑا ہو، ہماری ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے، اور وہ 1 جنوری کو لسٹیں بھی ایکسچینج ہوتی ہیں، تو مطلب ایک سیولائز طریقہ ہے۔ تو اسرائیل یہ اس حد تک چلا گیا ہے۔ اور سینیٹر صاحب، I cannot wrap my head around Donald Trump right now. وہ کہہ رہا ہے سر we are not going to take out Khamenei, at least not for now. مجھے لگتا ہے کہ مگر وہ ساتھ کہہ رہے we don't want missiles shot at civilians or American soldiers, مگر our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. یعنی کہ یہ ٹرمپ کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے پھنسا دیا، وہ جس ڈیپ اسٹیٹ سے آئرونکلی آزاد ہو کر پہنچا تھا نا، وہ قابو کر لیا، اس میں پھنسا دیا اس کو، یوکرین میں سیز فائر نہیں ہونے دے رہے، اور ادھر پھنسا دیا ہے اس کے جوئش لابی اور اسرائیل لابی کے ٹریپ میں، اور یہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں بہت اسٹرانگ ہے۔ نہیں، مگر صدر ٹرمپ اکمپلس تھا شروع سے ہی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ آئی تھنک وہ آنکھ مار دی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کیمپ ڈیوڈ میں اتوار کو، وہاں پلان دیا گیا اور انہوں نے ان کو گرین لائٹ دی تھی۔ امریکن گرین لائٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ ہیل فائر میزائل بھی تو فراہم کر دیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، سو ہے ہی نہیں یہ گو ہیڈ، یہ پھر ڈبل گیمنگ کی ہے نا، یہ دھوکہ دیا ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو خود ڈیمیج بڑا ہوگا، کیونکہ اس کی اپنا جو میگا کنسٹیچوئنسی ہے، جو وہ اتنے جو یہ مارجری ٹیلر گرین ہے یا وہ ٹکر کارلسن ہے، اسٹیو بین، وہ کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے جنگیں ہم شروع نہیں کریں گے، آپ نے جنگ یہ کیسے اجازت دے دی؟ یہ تو ہمارا سارا ایجنڈا خراب ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات سر، جرمن چانسلر کے آج کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے پاس ہتھیار نہیں بھی ہیں، امریکہ کے پاس ضرور ہیں۔ ایران کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہاری جوہری تنصیبات، کیونکہ سر یہ آپ کے فردو نیوکلیئر انسٹالیشن بھی ہو، اس کا 100 میٹر سے نیچے ہے نا انریچ یورینیم وغیرہ، تو وہ تو جو بڑے بڑے بم یا نہیں، وہ جو ان کا 30,000 پاؤنڈ والا ہے بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں مدر آف آل بومز، اس کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، 30,000 پاؤنڈ ٹنز کا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ امریکنز کے پاس ہے، صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، مدر آف آل بومز، وہ استعمال کرو۔ تو اس کا مطلب ہے، صحیح کہہ رہا ہے، will it come to that؟ I hope it doesn't come to that because میرے سر امیدوں کے اوپر تو یہ دنیا تو کیا، یہ ملک بھی بڑا الگ ہوتا ہے، سینیٹر صاحب کیا خیال ہے؟ لیکن یہ میں بتا دوں پھر کہ then there'll be all hell will break loose in the Middle East for America also۔ ایرانیوں کو ایک چیز ہے اسپرٹ ان میں،
ایک پاکستانی میں اسپرٹ ہے, وہ ایرانین بھی ایرانی ہم سے زیادہ پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے بالکل. وہ 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے عراق. وہ کہیں گے ٹھیک ہے شہادت ہے, پر ٹھیک ہے وی آر ریڈی فار دیٹ, کر لو جو کرنا ہے. تو اس کے لیے عراق اسرائیل کے لیے جلدی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے. مگر سر ایران جو ہے وہ اتنے فرنٹ سے بیک وقت کھول بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ بار بار متنبع کر رہا ہے ایرانین ڈیفنس منسٹر بھی کہ پھر پورا خطہ جو ہے اس آگ میں لپٹا جائے گا. Can they open all these fronts? نہیں, they are still open it. کون سے فرنٹس رہ گئے ہیں اب؟ اسٹریٹس آف ہارموز بند کریں, تیل بند کر دیں, وہ اپنا این پی ٹی سے باہر نکل آئیں, وہ کر دیں. اور میرے خیال میں اب کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نیوکلیر بم کیوں نہیں بنایا پہلے. نہیں, اب تو زیادہ جواز بن اب گیا ہے. تو وہ سمجھ آ گئی کہ push comes to shove, امریکہ کے یہ بامز استعمال ہو سکتے ہیں to take out these nuclear facilities in Iran, even though ایران کی کیپیبلٹی تو نیوکلیر فیول سائیکل کی زیادہ خطرناک ہے. ایران کا خود امریکن نے کہا ہے کہ they are not making the bomb. میرا نہیں خیال کہ it will reach to that stage. Trump will try to have a ceasefire before that. کیونکہ ایک اور چیز آپ نے خود بھی دکھائی ہے, آپ نے جو بات کی ہے, موساڈ کا ہیڈ کوارٹرز اگر تل ابیب میں بم ہو گیا ہے, یہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا اس کا رہ گیا. اور انہوں نے جو اس کے حالانکہ اسرائیل نے تو ان کے ٹی وی اسٹیشن پر بھی بونگنگ کی ہے. پہلی دفعہ اسرائیل میں وہ سین دیکھے جا رہے ہیں جو ہم نے غزہ میں دیکھے تھے, بومبنگ جو ہوئی ہے. ایبسولوٹلی, بیکاز سر جنگ کو وہ ان کے گھر میں پہنچ گئی ہے, یہ تو بڑے محفوظ, اور وہ سینسرشپ ہو رہی ہے, بتا نہیں رہے کتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکسز ڈسٹروائے ہو گئے, موساد 8400 کا انٹیلیجنس یونٹ تباہ, اور وہ اندر بنکرز میں رہ رہے ہیں اسرائیلی لوگ. I want you کہ میں محمد علی صاحب سے ایک اینڈ گیم کا پوچھ لوں. خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ ذرا پھر چلا دیجئے, and I want your comment on that sir, I really do. But محمد علی صاحب مجھے پہلے یہ پڑھ لے سر, ایک دفعہ پڑھ لے, یہ ٹک مارک دیکھ لیں. میں نے کہا مجھ سے بعد میں نہ سوال کریں صحیح ہے کہ نہیں ہے. مگر محمد علی صاحب اینڈ گیم کیا ہے؟ I mean اسرائیل کی اینڈ گیم یا ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کو پھر کیا دکھ رہی ہے؟ دیکھیے 4 صورتوں میں ریشنلی اسپیکنگ جنگ ختم ہو سکتی ہے. یا تو یہ کہ ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کے رائٹ سے دستبردار ہو جائے تو امریکہ اور اسرائیل جنگ بند کر دیں گے, جس کے چانسز ریموٹ ہیں. اور اب آپ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی آپ دیکھیں کہ اگر اتنا زیادہ انہوں نے ایران پہ ڈیمیج کیا ہے, اور اس کے بعد فوری طور پہ ایران کی لیڈرشپ اگر کنسیڈ کر دے their sovereign right under NPT to enrich uranium, تو یہ تو ان کے لیے پولیٹیکلی بھی بہت کاسٹلی ہے. ان کی تو عوام کہے گی پھر ہم اتنے عرصے سے برداشت کس بات پہ کر رہے تھے, تو وہ پولیٹیکلی بہت کاسٹلی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہا گیا, دیکھیں 3 ایئر کرافٹ کیریئرز اس وقت موو کر رہے ہیں. یو ایس ایس کارل ونسن موجود ہے, یو ایس ایس نمٹس پہنچنے والا ہے, اور ایک برٹش ایئر کرافٹ کیریئر بھی پہنچنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح کے ٹویٹس آپ نے ٹرمپ صاحب کے دکھائے ہیں, جو کہ وہ اپنے گلوز اتار رہے ہیں ڈپلومیٹک, اور ان کا پوسچر بھی چینج ہو رہا ہے. رائل ایئر فورس بھی اپنے پوسچر کو شفٹ کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں. تو یہ دیکھیں ایک جانب ڈپلومیسی کی اگر وہ بات کرتے ہیں, اس کو لنک کریں 3 چیزوں کو کوئکلی مہر صاحبہ. ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی ایران دوبارہ آ جائے مذاکرات. بھئی ایران تو نہیں ڈپلومیسی کی ٹیبل سے اترا تھا, وہ تو اسرائیل نے بمباری کا, اسرائیل ہیز بومبڈ دا ڈپلومیسی. نمبر 2, امریکہ اپنا ڈیفنس پوسچر زیادہ اگریسو کرتا جا رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یا تو ایران اپنے جو ہائپرسونک کروز مسلز ہیں جو کہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور ایکوریٹلی ہائی ویلیو ٹارگیٹس, کمانڈ کنٹرول سینٹرز, یا ایران یا اسرائیل کا جو ڈیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے اس کو وہ ٹارگیٹ کریں, تاکہ کوئی جو کاسٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ ان افورڈیبل ہو جائے اس وار کو سسٹین کرنا. تو پھر وہ ریشنلی مجبور ہو جائیں گے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا وار اسٹیمنا اتنا زیادہ ان افورڈیبل کاسٹ کو برداشت کرنے کا نہیں ہے. تو اگر ایران یہ کرتا ہے, جو کہ دیکھیں اس نے ڈیمیج کیا ایران کو, اسرائیل کو, لیکن اگر ابھی بھی آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پروپورشنالٹی نہیں ہے ڈیمیج میں. انہوں نے جس طرح ان کی نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا ہے, 5واں دن ہے اور ایران از فائٹنگ بیک سر. جی لیکن دیکھیں ان کے پاس ڈرونز ہیں, ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں, لیکن ان کے جو ہائپرسونک کروز میزائلز ہیں which can directly accurately target their nuclear facilities. تو وہ جو ہے دیکھیں, جب ایران اگر اتنی کاسٹ بڑھا دیتا ہے اسرائیل کے لیے, اور میں سینیٹر صاحب سے اگری کرتا ہوں, جو وار سٹیمنا ہے
اسرائیل کا وہ ایران کے مقابلے میں بہت کم ہے. ان کے اندر یہ پولیٹیکل ول یا نیشنل ول نہیں ہے ایک لانگ کاسٹلی ڈسٹرکٹیو وار کو افورڈ کرنے کی، جس کا ایران عراق وار کے ذریعے سے پوری ایک ایران کی جنریشن کا تجربہ ہے. تو یہ اسرائیل کے ٹائم از آن دا سائڈ. یہ بڑی میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ ہارڈ پاور میں سپیریورٹی ہے اسرائیل کے پاس. مجھے محمد علی صاحب I know you are connected. لیکن آخری بات یہ ہے ٹائم از آن ایران سائڈ. They are not in a hurry. Okay, and I'll get to you, sir, because I know کہ آپ کی کچھ higher up سے ایران اور ادھر بھی بات ہوئی ہے. I will get to you کہ evacuation جو ہے وہ تہران میں کس پیمانے پر ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دے دی ہے. مگر سینیٹر صاحب یہ ٹویٹ پڑھی ہے آپ کے سامنے. I mean, you know, I honestly say کہ جتنے بلنڈرز مارے ہیں خواجہ آصف نے لیٹلی، جن کا ہم دفاعی کرتے رہے بعد میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، دس is the beauty of all blunders, I would say. اس بلنڈر کا تو مزہ آ گیا. And you can read it out, sir. میں کہوں گا کہ یہ جو ہے عوامی امنگوں کی جو مسلم امہ کی ہیں اس کی صحیح ترجمانی کی ہے نمبر 1. اور دوسرا یہ جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے رضا پہلوی 2، وہ اس کا ڈی این اے وہی ہے جو اس کے باپ کا تھا. اس کے باپ کو سی آئی اے جنیوا سے لے کے آیا تھا انسٹال کرنے کے لیے ایز پٹھو، اور یہ بھی اب اسرائیل کا پٹھو ہے، اور یہ موساد کا پٹھو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نیتن یاہو اس کو انسٹال کرے. تو نتھنگ ایز چینج، ہی ہیز the DNA of his dad. There's no doubt about it. آج آپ کو خوشی ہوئی ہے خواجہ صاحب کی اس Absolutely. ورنہ تو ہم سر پکڑ کے بیٹھے. ایک جملہ ایڈ کر دوں سر ضرور کر دیں. بیسیکلی یہ صاحب جو ہے نا، ان کا امریکہ اور اس خطے کے سیاسی مستقبل میں وہی رول ہے جو حامد کارزائی کا افغانستان میں تھا. اوکے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ پہ آ جائیں، اس پیغام پہ آ جائیں، انکنڈیشنل سرنڈر. سر یہ ریئلسٹکلی سمجھتے ہیں کہ ایران سرنڈر کر جائے گا انکنڈیشنلی، نتھنگ سیڈ نتھنگ ڈن؟ Is that even possible, Senator It's a fight to the death. They will fight to the death. Regional proxy networks کی ابھی تک دیکھ لینا کہ آپ اتنی پوری ملٹری ہائی کمانڈ ان کی ناک آؤٹ ہو گئی ہے. بالکل. اندر سے ان کے موساد ایجنٹس ڈرون چلا رہے ہیں. And they are انفلٹریشن دیکھیں سر کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کی گاڑیوں پہ بم لگا دیے ہیں، اندر تک اتنے موجود ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. And they are fighting it out. تو وہ it's a fight to the death. So what does he want when he says unconditional surrender? Does he know, is this again a miscalculation? ٹرمپ کا ہوتا ہے وہ بلف اینڈ بلسٹر ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ پہلے دفعہ یرکانوے لگاتا ہے، اگر جب نہ آپ مانے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹرمپ از ناٹ اے وار مونگر. So جس طرح محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم از آن ایران سائڈ، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ ایبسولوٹلی. ایران میں وہ اسپرٹ ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے the will and the spirit to fight. آپ میں ہمت کتنی ہے. باقی تو میزائل اور بومب بعد میں آتے ہیں نا. سر آپ کو لگ رہا ہے یہ امریکہ براہ راست کوٹ چکا ہے اب اس جنگ میں؟ ابھی امریکہ کے بغیر یہ جنگ ممکن نہیں تھی، لیکن ابھی بھی نیتن یاہو چاہتا ہے کہ امریکہ پوری طرح جنگ میں شامل ہو. اس لیے ایران نے ابھی تک کسی امریکی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. They are smart enough to know اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے. انہوں نے بالکل ٹارگٹ امریکی اثاثے کو نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ اس وقت اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں پاکستان نے بڑی سپورٹ کی ہے، کچھ حد تک الجیریا اور ترکی کی بھی ہے، لیکن باقی تو ذرا وہ کہتے ہیں سائلنس آف دا لیمبس وہ ہے. What about Russia and China? نہیں، انہوں نے کیا. Russia has finally spoken up and said کہ ہم لوگ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ نہیں. رشیا چائنا نے اصولی موقف اختیار کیا ہے. And China is actually سب سے زوردار موقف پاکستان کا رہا ہے. وہ تو ہے absolutely سر، اخلاقی اور سفارتی سطح پر absolutely. یہ کس حد تک جائے گا؟ I want to get to that too sir, because یہ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے انڈیا، اس کو ہم نے پھینٹی لگائی ہے. اسرائیل نوز پاکستان از نو پش اوور. اسرائیل کا بڑا بھائی ہے نا جی، گاڈ فادر تو وہی ہے. چائنا نے تو آج بہت بری شٹ اپ کال ڈونلڈ ٹرمپ کو دی ہے کہ تم کیا یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہو. چائنا کی ڈفرنٹ کپ آف ٹی، وہ تیار بیٹھے ہیں. ٹرمپ اور نو ٹرمپ، میری بھی بڑی کچھ ہائی لیول چائنیز سے بھی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم وی ور کاٹ انپریپیئرڈ، اب ہم تیار ہیں. اور ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، ہم وہ کسی کو کراس کرنے نہیں دیں. ریڈ لائن کیا ہے سر؟ ریڈ لائن وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مفادات ہیں اقتصادی اور سیاسی اور ہمارے دوستوں کے مفادات ہیں، وہ ہم کراس کرنے نہیں دیں گے کسی کو. Okay. As simple as that. And right now یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے into standing with Iran. Of course, ایران ان کا ally ہے، جیسے پاکستان is their friend and ally. ہمارے ساتھ ہی ساتھ دیا. اسی لیول پہ اور اسی شدت کے ساتھ. اور ہم نے وہی موقع اختیار کیا کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہندوستان نے وہی کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل. وہ تو ان کا اسی شدت سے جس طرح چین ساتھ کھڑا ہوا تھا اب بھی کھڑا ہوگا. چائنا کھڑا رہے گا. چائنا کھڑا رہے گا.
اوکے اینڈ محمد علی صاحب میں نے آپ سے پوچھا بیکاز آئی نو یو آلسو اسپوک ٹو سر امپورٹنٹ پیپل, کچھ ایران میں, کچھ یہاں تہران کی ایویکویشن کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس سر؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو امریکی صدر کا ٹویٹ اور بہت ہی تھریٹننگ بات ہے کہ پورا تہران کو آپ خالی کر دیں, لاہور جتنی اس کی آبادی ہے, کچھ لوگوں میں ڈیفینیٹلی ایک اس کے حوالے سے ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے. لیکن جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں میں اسے اگری کرتا ہوں. دیکھیں ایران ایک سویلائزیشن ہے اور اس طرح کا تھریٹ اور اس طرح کا جو اگریشن ہے نا اس کے 3 امپلیکیشنز میں کوئکلی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ دیکھیں اگر کوئی رجیم چینج کی کوششیں مغرب اور اسرائیل کی جانب سے ہو بھی رہی ہیں تو وہ مزید ویکن اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جب ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے تو انسینٹیو فار اپیسمنٹ ختم ہو جاتا ہے. جو پیس نکس ہوتے ہیں, جو ڈوز ہوتے ہیں, ان کی بات کوئی نہیں سنتا, ہاکس زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے پاس ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے تو قوم یونائٹ ہو جاتی ہے, موٹیویٹ ہو جاتی ہے. اس وقت اپیزمنٹ اور یہ جو ان ریئلسٹک بات ہے کہ جی آپ اپنی انریچمنٹ کے سوورن این پی ٹی کے انٹرنیشنل لیگلی ریکوگنائز رائٹ سے دستبردار ہو جائیں, یہ تو لیگلی بھی پاسبل نہیں ہے, ڈپلومیٹکلی بھی پاسبل نہیں ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جو ایران کی قیادت ہے اس کے لیے پولیٹیکلی بھی افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیمیج کر کے پھر وہ امریکہ کی بات فوری طور پہ مان لے. ان کو فیس سیونگ بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اسٹریٹجک کلچر اور کیریکٹر کو اسرائیل اور امریکہ نے مس ریڈ اور مس کیلکولیٹ کیا ہے. دس ول یونائٹ ایران, دس ول ان کے اندر یہ ایکسپیرینس ہے ایران عراق وار کا کہ لاکھوں لوگوں کو کی شہادتوں کے باوجود بھی ان کی وار سٹیمنا اور انڈورنس جو ہے وہ بہت ریسورس زیادہ سٹیمنا بھی بتائیں نا, انڈیورنس تو بہت ہے, مختصراً بتائیں ریسورس سٹیمنا کتنا ہے, کتنا کچھ رہ گیا ہے, کتنے میزائل رہ چکے ہیں؟ دیکھیے ان کے اور پاس بیکاز سر بائی دا وے آلسو ایئر فورس تو ہے ہی نہیں نا, میں ابھی آپ سے پوچھی تھی سینیٹر صاحب, بیکاز آئی مسٹ آلسو ٹیل یو سر یہ تو شریک ہو چکا ہے, یہ امریکہ از ان دا وار. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 3 نیول ٹاسک فورسز آ گئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران, ہمارا مکمل کنٹرول ہے. وی سے مراد ہم اور اسرائیل, دے رہے ٹوگیدر سر. واٹ ہیپنڈ ٹو دا آئرن ڈوم وہ جو ایرانی میزائل تو ہٹ کر رہے ہیں جا کے, جی سر اگر آپ ایسکلیشن کی بات کرتی ہیں نا تو میں آپ کو ریالٹی میں ایز اے میزائل ایکسپرٹ بتا رہا ہوں کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ایران کے پاس جو ہائپرسونک کروز میزائلز ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں, اگر مشاہد صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ ابھی تک ایران نے کسی امریکن ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا ہے, لیکن جو ہائپرسونک اس کے کروز میزائلز ہیں نا یہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز بھی اس کے اگینسٹ سٹنگ ڈکس ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہائپرسونک جو کروز میزائل ہوتا ہے نا اس کے اگینسٹ کوئی میزائل ڈیفنس کام نہیں کرتا. اس وقت میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ, 8 لیئرز ہیں ایئر ڈیفنس کی, 8 لیئرز ہیں جس کو پینیٹریٹ کر کے ایران کے میزائل وہاں پہنچ رہے ہیں. آؤٹر لیئر جو ہے نا یو ایس کے کیریئر بیسڈ فائٹرز ہیں جو ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد برطانیہ کے رائل ایئر فورس کے فائٹرز ہیں جو جارڈن پہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو یو اے ای اور دیگر ممالک سے امریکن لینڈ بیسڈ فائٹرز ہیں وہ ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایرو کے 3 سیریز ہے, ایرو 1 2 3 جو 2000 کلومیٹر کے میزائل کو مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد باراک 8 آتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ آتا ہے, اور پھر آئرن 8 لیئرز میں سے اگر ان کے میزائل جا کے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ کیپیسٹی ہے نا. تو اگر امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس تو 8 لیئرز آف ڈیفنس نہیں ہوگا. تو ایران کی جو نیوی ہے اس کے پاس بھی کچھ ایسی اے سیمیٹریکل کیپیبلٹیز ہیں جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ اپنی ایکسرسائزز میں کی ہیں. ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک لارج سکیل نیول ٹاسک فورس پہ بہت میجر ڈیمیج انفلکٹ کر سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, ہوتیز جو ہیں ان کے پاس بالکل ریگ ٹیگ قسم کے میزائلز ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ہائیسٹ لیول کی نیول ایکسپرٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ امریکن جو کیریئر بیٹل گروپ ہے وہ ایک سیف ڈسٹینس رکھتا ہے یمن سے in order to avoid themselves from being hit by Houthis. ایران کی جو میری ٹائم اسٹرائک کیپیبلٹی اس کے کروز میزائلز کی, ہائپرسونک کروز میزائلز کی ہے, وہ ابھی اس کی بات نہیں آئی ہے, اور امریکہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. اس لیے
اگر امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی کودے گا تو اس کی بہت سیریس کاسٹ اس کے ریجنل انفلوئنس اور انٹرنیشنل امیج پہ بھی پڑ سکتی ہے. اور ٹرمپ ول بی پولیٹیکلی ڈیمیجڈ ایٹ ہوم آلسو. ابھی بھی جو اس کا میگا ہے میک امریکہ گریٹ اگین موومنٹ وہ سپلٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا تھا جنگیں ہم ختم کریں گی, یہ کہاں نیتن یاہو کے کہنے پر آپ جنگ میں شریک ہو گئے ہیں. اس میں بڑا سخت ریولٹ ہو رہا ہے بیکاز جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے وہ ڈیمیج ہو گیا نا. ابھی وہ بارنی سینڈرز نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ آپ ہمارا جو ٹیکس پیئر منی یہ سارا لے کے آپ جنگیں شروع کر رہے ہیں, we will not, the US Congress will not accept it. اور آپ مجھے بتائیں یو ایس کانگریس کے پاس بھی ان کو جانا ہوگا پرمیشن لینے کے لیے اگر انہوں نے وار شروع کرنی ہے. ادروائز کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. وہ یو ایس کانگریس میں اتنی جان نہیں ہے لیکن پبلک کو Zionist influence is far and wide and deep over there, na sir. So basically اگر if they want to make Iran go down, Iran is not going down alone. نہیں وہ کلیئر ہو گیا. یہ کلیئر ہو گیا. I think you summed it up very well. Absolutely. بہت بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.